أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن يا أخوات؟ نحن بخير الحمد لله. نعم. نحن بخير الحمد لله الحمد الحمد لله. لله على كل حال. अच्छा जी, माशाल्लाह से आज हमारा सबक नंबर 10A 10A और B कवर हो जाएगा, यानी 20 लेसन में से आज हमने इंशाल्लाह अपना 10वां लेसन पूरा करते हुए आधा कोर्स कर लेना है। यानी कि हम मिडल में पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह अगले 10 दिन में हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपने हमें बताना है कि आप पूरा कोर्स दोबारा से रिवाइज करना चाहेंगे या सिर्फ आपको एक मिड रिवीजन एक फाइनल रिवीजन करवाई जाए, ताकि आप अपना क्विज दे के सर्टिफिकेट हासिल कर लें, ताकि आप इंशाल्लाह QC2 के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो आपने हमें काइंडली बता देना है ग्रुप में। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स अव्वल है और इसे हम प्यार से QC1 कहते हैं। आपकी टीचर्स हैं हफ्सा सुहेल और नौरीन अकरम। ठीक है, अपना बैच भी याद रखिएगा। आपका बैच है QC1 बैच 1038, ताकि अगर कहीं आपका सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाता है तो दोबारा से आपने सर्टिफिकेट अल-फलाह से लेना हो, आपको अपना बैच नंबर याद होगा, आप अपने टीचर्स के नाम याद होंगे, तो इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट दोबारा से दिया जा सकेगा। अच्छा जी, हम नमाज कवर कर रहे हैं आज। हम नमाज के बाद की दुआएं और सना। अच्छा जी, सना किसको कहते हैं? सना, सना का क्या माना हुआ? तारीफ बयान करना। तारीफ बयान करना। और हम किसकी तारीफ बयान करते हैं? अल्लाह नमाज, ताला। अल्लाह ताला जी। की। और वो क्या है सना, उसके अल्फाज? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये है, पढ़ते तो हम शुरू में हैं, लेकिन हमने सब पूरी नमाज सीख ली, हम एंड पे क्यों इसको सीख रहे हैं? इसकी वजह भी आपको मैं बताती हूँ। अभी हम निकालते हैं सना, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ग्रामर में फेल माजी हमने शुरू किया हुआ है और हम आज करेंगे पहले। अच्छा, हम इस चीज़ को हमने देखना है, हम सेट सेट के हिसाब से याद करते हैं, ठीक है। हमने पहला सेट किया है जो है फ़अला, जअला, और एक और कौन सा किया आप लोगों ने इसके साथ? फतह। फतहा। ठीक है, ये तीन आपने अब किए। ये है सारे के सारे सेट फा, ठीक है। फतहा के सेट से आपने फ़अला जअला फतहा ये तीन कर लिए, ठीक है। आज का जो हमारा सेट होगा ये होगा नून, ठीक है। नून में हम करेंगे, ये असल में नौसरा से है, ठीक है। फतहा से ये फा है, ठीक है। फ़ाला से नहीं है, फ़ाला तो कहने बिल्डिंग ब्लॉक है कि हर फेल इसी तरह से बनेगा। ये फतहा, जितने भी टेबल अब आपसे अगर कहा जाएगा कि इसका बाब फतहा है तो ये सेम इसी तरह बनेगी। अभी सिर्फ चूंकि हम माजी कर रहे हैं ना, अभी तब्दीलियां हमारे सामने नहीं आ रही। जब हम इंशाल्लाह मुदारे करेंगे तो इसकी तब्दीलियां जहां से डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये बाब फा है, नून है, दौद है, सीन है, तो हमें इंशाल्लाह पता भी चलता जाएगा। हम कहेंगे कि बाब फा से हमने तीन फेल किए हैं और बाब नून से हमने चार कर लेने, ठीक है, जो आपके सामने लिखे भी हुए हैं। खलका, जकरा, आबादा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको एक नसारा पूरा मुकम्मल टेबल याद है, इसका मुदारे याद है, अमर याद है, इसका इसम फाइल, इसम मफूल, मस्दर याद है, तो कुरान मजीद में आने वाले
इसी बाब से आने वाले, हम कहें कि आपको एक हम मादा दे देते हैं और इसको आपने बाब नून पे बनाना है, तो आपने नसरा का टेबल सामने रखना है, बगैर सोचे समझे एक एक लफ्ज को कॉपी कर लेना है, उसकी शद मद जेर जबर सुकून, यानी कि एक एक हरकत आप नौसरा वाली लगाएंगे, आपका पूरा टेबल रेडी हो जाएगा। एक एक टेबल लेकिन हमें याद करना पड़ेगा। एक टेबल हम फतहा याद करेंगे, एक टेबल हम नासरा याद करेंगे, एक टेबल हम दौराबा याद करेंगे, और इसी तरह से एक टेबल हम सामिया याद कर लेंगे। वैसे तो बेसिक जो है ना 6 हैं अबवाब, लेकिन हमने 4 करने हैं। बाकी के ये जो 2 हैं ये इंशाल्लाह अगले QC4 में जाके करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स इस तरह से बनाया गया है कि कुरान मजीद में जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं, जैसे मुज़क्कर का सीगा ज़्यादा यूज़ हुआ है तो मुज़क्कर की ज़्यादा बात होती है, ठीक है। हालांकि ड्यूल का सीगा भी है, मुअन्नस का भी होता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ हुआ है मुज़क्कर का। इसी तरह से अफ़आल में 4 अबवाब यानी कि 4 अहम दरवाजे, ठीक है। हमने इन दरवाज़ों से गुजर के अपना पूरा पूरा टेबल बनाना होता है। तो 4 अहम अबवाब हैं, फा नून दौद सीन, ठीक है। बाकी के 2 इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। और आज के लेसन में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 928 928 बार आए हैं। 14 लफ्ज़ों से हम कैसे 928 सीख लेते हैं, ये अभी हम इंशाल्लाह आज की जो दुआ है उसमें भी देखेंगे कि किस किस तरह से हम अल्फाज को समझना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हम एक छोटी सी दुआ पढ़ते हैं जब हम नमाज अपनी कंप्लीट करते हैं, और ये इस तरह से भी किया जा सकता है, जो कुरानी दुआएं हैं इन्हें जब हम तशहुद में दरूद शरीफ के बाद दुआएं पढ़ते हैं तो उसमें साथ शामिल करके फिर इसके बाद भी सलाम फेरा जा सकता है। तो ये हम दुआ पढ़ा करते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वकीना अजाबन्नार। ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें अजाब से, आग के। और यहाँ पर ये सूरत अल बकरा में से है, ये आपको इसका बता भी दिया गया कि कौन सी ये हमारे पास आयत मुबारक आई है आज। अच्छा जी, हमने एक छोटा सा फर्क सीखा था रब्बाना और रब्बुना में। अगर किसी को याद है तो जल्दी से मुझे बता दें, वरना हम इसको दोबारा से आपके सामने रख देते हैं। ठीक है, किसी को याद है कि रब्बुना और रब्बाना फर्क क्या है इसमें? चलिए, अगर किसी को अभी फिलहाल याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको रिवाइज करते हैं। बार बार आप देखा करें, बार बार इन चीज़ों को समझा करें, ताकि ये बहुत अच्छी सी याद हो जाए। रब्बाना से तो हम बहुत सारी दुआएं भी पढ़ते हैं ना, बल्कि एक छोटी सी बाइंड की हुई बुक भी हमारे सामने आया करती थी। पहले लोग खास तौर पर महफिल मिलाद वगैरह जब करवाते थे ना, तो उसमें अक्सर लोगों को चहल रब्बाना 40 ऐसी दुआएं जो रब्बाना से शुरू होती हैं वो पढ़ाया करते थे ना, यानी कि उसमें सारी जो खवातीन बैठ के, तो चलो जी ये एक एक बार सारी दुआएं पढ़ लें। अच्छा, अब ये चहल रब्बाना का मतलब कि 40 दुआएं कुरान मजीद में से ऐसी निकाली गई हैं जो रब्बाना से शुरू होती हैं। तो रब्बाना के बारे में हम ये देखेंगे कि ये अलग है, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, क्योंकि तर्जुमा हमारा बन रहा है उसका रब, उन सबका रब, आपका रब, मेरा रब, आप सबका रब, और हमारा रब। ठीक है, रब्बुना हमारा रब। यहाँ पर हम निदा नहीं दे रहे, यहाँ हम आवाज नहीं दे रहे, यहाँ हम पुकार नहीं रहे। लेकिन जब हम कहते हैं रब्बाना, तो रब्बाना में एक या अंडरस्टूड मानी जाएगी। ठीक है, या रब्बा प्लस ना। और जब निदा होती है ना तो इसमें फिर ए वाला माना तर्जुमा आ जाता है, ए हमारे रब। ठीक है, तो रब्बाना, ए हमारे रब, इसको बहुत अच्छा सा याद करना है कि हमारे रब वाला तर्जमा आपने इस फतहा इस जबर के साथ ढूंढना है। ठीक है, अगर रब्बू ना होगा तो
اس کو ٹیبل سے فٹافٹ ملا لیں کہ ربو اور ربونا دونوں جو دوما والے ہیں، اس میں وہ جو پوزیشن شو ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ملکیت شو ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک ندا ہے، ٹھیک ہے، ہم پکار رہے ہیں اپنے رب کو، یہاں پر ایک پکار شامل ہے، ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، یہاں سے ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ اب ہماری جو دعا شروع ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ آتینا۔ اب آتینا ہم نے کبھی بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو نہیں یہ سوچا ہوگا کہ ہم اس کے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو ٹکڑوں سے ایک ہمارے پاس فعل ہے اور ایک ہمارے پاس اسم ہے۔ اسم کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون سا ہے؟ یہ ہے ضمیر متصلہ، یعنی کہ اٹیچڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جڑ جڑ کے جو ربو نام میں جڑ کے آیا تھا نا، یہ والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو جڑا ہوا یہ اسم اور اسم جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے، اس کے بھی دو ٹکڑے، اور آتی نا کے بھی ہم دو ٹکڑے کریں گے۔ آتی یہ کون سا فعل ہے؟ ابھی چونکہ ہم نے صرف فعل ماضی کیا ہے نا، تو ابھی ہم امر تک جب پہنچیں گے نا، ان چیزوں کو جب خاص طور پر ہم ریوائز کریں گے، اپنی جو مڈ ریویژن کریں گے یا اگر ہم اپنی فائنل ریویژن کریں گے، تو ریویژنز میں ہم انشاءاللہ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ فعل امر کے صیغے ہیں، اس میں یا تو ریکویسٹ ہوتی ہے یا پھر اس میں حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آرڈر ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو آرڈر تو نہیں دیتے نا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ریکویسٹ کرنے کی اس بات کی ہم کہہ رہے ہیں کہ دے، کیا دے؟ نہ ہمیں، ہمیں دے فی دنیا۔ اگر ٹکڑوں کی بات ہوگی تو آپ نے چھوٹا سا لفظ دے کے چھوڑ نہیں دینا، ٹکڑے بنانے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل اور ضمیر کے ساتھ مل کر یہ بنا ہے نہ، آتی اور نہ۔ اچھا جی، آتی کو ہم یاد کہاں سے رکھ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور دو زکوٰۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس سے بس یاد رکھ لیں۔ اب ہمیں یہاں پر یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو آتی ہے یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر جمع کی، یہ زیادہ لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، یہ آرڈر، یہ اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ پھر دنیا، دنیا میں، اچھا جی، دنیا کو ہم سمجھیں گے، یہ جو پھول آ گیا نا، جلدی سے سمجھ لیا کریں کہ اب بات کچھ مؤنث کی، لیفٹ ہینڈ مؤنث کی بات ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اللہ اکبر میں اکبر سیکھا کہ اکبر کہتے ہیں بڑے کو، اور اکبر کی اگر مؤنث بنائی جائے، یہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ مذکر کے لیے، کچھ الفاظ اردو میں بھی اسی طرح یوز ہوتے ہیں نا، بالکل من و ان جیسے عربی میں یوز ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، تو مؤنث جیسے عظما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عظما بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے نا، اسی طرح سے بالکل ہوتا ہے کبرا، اکبر، کبرا، اصغر، صغرا۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کیجیے گا، اب دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کبرا آیا تھا یہاں پر تو اس کو مؤنث ہونا چاہیے تھا، اس کو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ جو یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی ہے نا، کبرا یہ ادنا، ٹھیک ہے، کبرا، صغرا۔ اب اس میں آپ نے اور بہت سارے نام نہیں لا کے شامل کرنے، کچھ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ فارسی وغیرہ کے، خاص طور پر جو ہم نام رکھتے ہیں، ابھی آپ صرف اس کو عظما، کبرا، صغرا سے یاد رکھیں۔ اب یہاں پر یہ جو ادنا ہے، ادنا ہمارے پاس مذکر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع، اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ دنیا، ٹھیک ہے، مذکر ہوگا ادنا اور مؤنث ہوگی دنیا۔ اب ہمیں پتا چلا کہ دنیا کا جو لفظ، ویسے بھی اردو میں بھی ہم اس کو دنیا کو مؤنث ہی کنسیڈر کرتے ہیں، عربی میں بھی اس کو یہی مؤنث ہی بولا جائے گا، لیکن کبرا کو دیکھتے ہوئے ادنا کو ہم نے نہیں کہنا کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا نا عربی زبان ویسے بھی وزن بالکل برابر برابر وزن ہونا، اس سے پھر یہ ہم جلدی سمجھ لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کبرا اور ادنا میں شروع میں ہی فرق آ گیا، تو ہم اسے ادنا کو نہیں کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا جی، پھر دنیا کو اگر دیکھا جائے تو 115 ٹائم آپ کو قرآن مجید میں الدنیا لفظ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حسنا، دوبارہ سے پھول آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ حسن کی مؤنث تھی، جمع ہی منہ سے نکل رہا ہے، اچھا، حسن کی جمع مؤنث تھی حسنتن،
اور اس طرح کی ہم نے تو ویسے بھی پڑھی ہوئی نا، جیسے تھا مسلمن تھا، تو ہم نے کیا مؤنث بنائی تھی اس کی؟ مسلمتن. مسلمتن، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ گول تا والی جمع تھی. اب یہ گول تا والی جو تھی مؤنث، اچھا جمع جمع جمع، ہم اس کی جمع دیکھ ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، جمع اس کی کیسے بنے گی؟ جیسے مسلمات ہم نے بنائی تھی نا، جیسے مسلمتن مسلماتن، حسنتن حسناتن. آپ نے اب اس لفظ کو تھوڑا اپنی جیسے کاپی وغیرہ پہ لکھ لیں کہ اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر لیا. ہم نے یہاں سے یہ چیز سمجھنی جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، کہ ہم ایک ایک مادے سے یا ایک لفظ سے زیادہ زیادہ الفاظ سیکھ لیتے، تو ہم اسی حسناتن سے یہاں سے بھی کچھ الفاظ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ لوگوں کے پاس آپ بکس ہیں تو بکس پہ نا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس طرح لکھتے ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں. اگر بک نہیں ہے تو کسی کاپی پہ اس کو نوٹ کیا کریں. کل جب آپ یہ پڑھائیں گے، خاص طور پر جب آپ نے QC1 پڑھانا ہوگا، تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. بعض دفعہ یہ تو سلائیڈ ہمارے پاس نہیں ہوتی، بکس ہمارے پاس ہوتی ہیں، بک سے ہم پڑھا رہے تھے، تو اگر آپ کو بکس پہ جو ایکسٹرا ایکسٹرا یہ جو سلائیڈس پر آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے نا، اس کو لکھ لیں گے تو یہ بہت کام آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہوا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور اب رب کی تشریح سنیے گا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا. رب کون ہوتا ہے؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں نا. اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ خاص طور پر اردو کی کتابوں سے اگر ترجمہ کیا جائے تو اس میں ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا. اب یہ پرورش وہ کیسے کرتا ہے؟ کہ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، ابتدا سے انتہا تک. اگر کوئی کسی کا گارڈین ہو نا، بیچ میں بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیسے پرورش کرتا ہے، کیسے پالتا ہے؟ ابتدا سے انتہا تک. اب والدین کو دیکھیں، پرورش کرتے ہیں نا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس کا کہاں ساتھ چھوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسا رب ہے؟ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ابتدا سے انتہا تک. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم جن حسنات کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ دیں. کون سی بھلائیاں ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی حسنات. ابھی صرف آپ دنیا کی دیکھیے. ٹھیک ہے، ہم پھر دیکھیں گے کہ آخرت کی کون سی. ہم اسی دعا کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں نا کہ فی الآخرہ، کہ یہ جو آخرت میں آنے والی ہے وہ بھی ہم مانگ رہے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ضروریات زندگی ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، جو انسان زندہ ہے اس کی ضروریات ہوں گی. تو یہ ساری کی ساری، ایک سوئی بھی چاہیے، ایک ذرہ بھی چاہیے، تو کس کو پکارنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنے خاندان کی فلاح بہبود، ہر طرح کی خاندان کی حفاظت کی، اور رہائش، مطلب اس میں جو بھی آپ خاندان کی جو ضرورت ہے اس میں بھی ہر چیز، یہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ صرف اپنی بھلائی نہیں ہم چاہ رہے، ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی خاندان کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. اسی طرح سے مال، یقیناً سب کو چاہیے مال و دولت. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آدم جو ہے نا، آدم کی اولاد، انسان کیسا ہے کہ اس کے پاس ایک جبل جتنا، یعنی کہ ایک پہاڑ جتنا سونا ہو، یا ایک بستی، ایک پوری وادی سونے کی ہو، تو وہ جب اس کو دیکھے گا خوش ہوگا. پھر وہ اس کے دل میں ایک بات آئے گی، کاش میرے پاس اس طرح کی دو ہوتی. ہونے کو تو وہ ایک بھی کافی ہوتی ہے نا، بلکہ کافی سے تو بہت زیادہ ہی ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر یہ فطری سی بات ہے، مال و دولت، نوکری، تجارت وغیرہ. تو یہ سب اگر ہم مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہمیں اس طرح سے عطا فرما دے اللہ، کہ یہ ہمارے لیے دنیا میں حسنات بن جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے اس طرح سے حصول رزق، بلکہ نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا نا کہ حصول رزق این عبادت ہے. عبادت کی نیت سے یہ کام ہوں گے تو اس میں فائدہ بھی ہو جائے گا، اجر بھی. اور صحت، سب سے پہلے صحت ہے. ہم کہتے ہیں نا صحت نہیں ہے تو پھر تو طبیعت ٹھیک نہ ہو نا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم عزت کی بات کرتے ہیں، وقار کی بات کرتے ہیں، خاندان، بچے، دوست وغیرہ. یہ ساری کی ساری دنیا کی حسنات ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی جو آخرت کے لیے سود مند ہو، جیسے فائدہ مند علم. ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا.
اور جب آپ بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجیں نا تب بھی آپ بچوں کو بھی یہ دعا دے کے بھیجا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نفع بخش علم عطا فرمانا، ایسا علم جو دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ مند بن جائے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے؟ تو فائدہ مند علم کی دعا ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، اگر کوئی بہت حسین و جمیل ہے تو وہ صرف ایک سامنے دیکھنے کی بات ہے، اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو جو اگر 90% بھی حسن کے نمبر تھے تو وہ کٹ ہو کے 10 اگر ہم نے اخلاق کے ڈالے تھے تو بالکل ہی زیرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اخلاق سب سے بہترین اخلاق والے ہوں گے جو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ویسے بھی دیکھیں ہم نے بچپن سے ہی سنا ہوا ہے کہ اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، صرف جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہی بہترین مانا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کا ہمارے اوپر ایک فرض ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اولاد سے نوازا، ہر نعمت آپ نے دی ہے، اب ہمیں اچھی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، صحیح عقیدہ ہوگا تو ہی ہم اچھے طریقے سے دین کو بھی سمجھیں گے، سمجھنے والے بنیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ہمارے اعمال بہترین ہوں گے۔ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم آخرت کا تصور رکھیں گے کہ قیامت آنی ہے، ایک زندگی جو اخروی زندگی، آخرت کی زندگی ہے وہ ابھی ہمیں درپیش ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بہترین ہوں گے، اخلاص، ہر کام کو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور ایک یہ چھوٹا سا نوٹ ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بھی چیز حسنہ نہیں ہے، یعنی کہ حسنات میں شامل نہیں ہوگی اگر وہ آخرت کو برباد کر دے۔ جیسے اگر مال میں ملاوٹ ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے، یا ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اسی طرح سے ہر چیز کا ذرا تھوڑا سا نیگیٹو پہلو اس میں شامل کرتے جائیں تو سمجھیں کہ اگر یہ ہمارے لیے آخرت کی بربادی کا باعث بن رہے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کی حسنات ہیں۔ تو اب آج جیسے ہم نے اس دعا کو سیکھا، سمجھا، اچھا حسنات میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں بھی اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھائے بھی، اس میں اضافہ بھی فرمائے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر تک ہے، کیا میں یہ جو حسنات جس کی تھوڑی ہم نے مختصر سی شرح دیکھی، کیا میں اس پر پورا اتر رہی ہوں؟ اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میں اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں تو ماضی گزر گیا، ماضی میں ہم نے ویسے بھی افعال شروع کیے نا، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہم اپنے حال کو، اپنے مستقبل کو بہترین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو روزانہ کا پلان بنائے، ٹھیک ہے، کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، یا اگلے دن جو آنے والا دن ہے اس میں میں نے یہ اچھے اچھے کام کرنے، اور ہر کام کیسا کرنا ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سود مند ثابت ہو، جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے وفل آخرتی حسنہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم نے جو ربانہ سے دعا شروع کی، اگلی ریکویسٹ ہماری کیا ہے کہ دنیا کی حسنات بھی ہمیں ملے اور آخرت کی بھی، ٹھیک ہے؟ وا اور فی یہ دو الگ الگ، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ حرف ہے اور یہ ایک الگ حرف ہے، وفی نہیں سمجھنا اس کو۔ اس کے بعد ہے آخر، آخر کی جو مؤنث ہوگی، پھول سے فٹافٹ الرٹ ہو جایا کریں کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے پھولوں کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ عورت کا بھی نازک تصور کیا جاتا ہے نا، پھول بھی نازک ہوتے ہیں، تو ذرا پھولوں کے ساتھ تشبیہ دے کر، اور پنک کلر خاص طور پر، اس سے ذرا تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے بندہ کہ اچھا یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ تو 115 ٹائم، 115 مرتبہ آپ کو قرآن مجید میں آخرہ کا لفظ بھی نظر آ جائے گا، آخر اور آخرہ، ٹھیک ہے؟ یہ مذکر ہے اور اس کے ساتھ بھی ہماری گول تا والی مؤنث آ گئی۔ آخرت ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، اور آخری، ہم اوپر اس کے اوپر فتحہ پڑھتے ہیں آخری، جبکہ عربی میں آخر، آخرتن، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، دیکھیں ہم نے آج حسنات بھی دیکھ لیا اور حسن بھی، دو چیزیں تو یہی ہم نے ہا، سین اور نون سے سیکھی، ایک لفظ اور ابھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح سے تھوڑے تھوڑے سے لفظ عدل بدل ہوتے ہیں، مادہ وہی رہتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا معنی بدلتا جاتا ہے۔ ابھی جب ہم نے انشاءاللہ اپنے QC3 میں جانا ہے تو اسی مادے میں ہم مزید افعال سیکھتے ہوئے کچھ
समझ लें कि एक एक मादे से हमने कई कई अफ़ाल सीखते हुए बहुत सारे सैकड़ों या समझ लें कि हजारों के हिसाब से हमने अल्फाज सीख लेने हैं। जो कुरान मजीद में हरूफुल हिजाब ही कम है ना, थोड़े से, जैसे इसमें आप देखें कि उर्दू में 36 होते हैं तो इसमें 28 है। अब ये इसमें हरूफ भी कम है, अल्फाज भी कम है, यानी कि कम मादे से बहुत सारे अल्फाज बन जाते हैं। ऐसी फसीहो बलीग जुबान है अरबी जुबान। तो हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, ज्यादा ज्यादा हमें समझ आने लग जाता है। अब यहाँ हम सीख रहे हैं कि आखिरत की हसनात क्या है। अल्लाह ताला की खुशनुदी बिलाशुबा, जन्नत, बिल्कुल हम सब दुआ भी करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। अपने लिए भी दुआ किया करें। जो शख्स 3 मर्तबा जन्नत की दुआ करेगा, जन्नत की दुआ, ठीक है, तो जन्नत खुद कहेगी कि इस बंदे ने मुझे मांगा तो ए अल्लाह आप इसे जन्नत में जगह दे। और जो 3 मर्तबा जहन्नुम से खुलासी की दुआ मांगेगा ना, तो जहन्नुम खुद कहेगी कि इसे मुझसे रिहा फरमा। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार। दुआओं में, सुबह शाम की दुआओं में इसको शामिल करें। रोजाना आप नमाजों के बाद जो दुआएं पढ़ते हैं, ठीक है, दुआओं में शामिल किया करें जन्नत की हुसूल की और जहन्नुम से खुलासी की दुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत मांगते हैं। हम कहते हैं कि हमें पड़ोस नसीब हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह हम दुआ करते हैं कि सारे घर वालों का हमेशा का साथ इंशाअल्लाह जन्नत में हमें मिल जाए। और सबसे बढ़कर कामयाबी क्या है एक इंसान की, कि उसे अल्लाह ताला के दीदार का मौका और अल्लाह की रजा नसीब हो जाए। तो ये वो आखिरत की ये हैं हसनात जो हम शायद बचपन से ही मांगते आ रहे हैं। हमने इन लफ्ज़ों को याद किया हुआ है। बाज़ दफ़ा हमें तर्जुमे भी याद होते हैं, लेकिन ये जब मुख्तसर सी शरह या असबाक देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। ये अभी हमने थोड़ी थोड़ी डेप्थ देखी है, ठीक है। अगर हम तफासिर पढ़ेंगे, तदब्बुर करेंगे इन आयात पर, तो मज़ीद जानेंगे कुरान मजीद को। अब सिर्फ एक सूरह अल कहफ का मैं आपको बताती हूँ। आप सूरह अल कहफ को लफ्ज़ों के तौर पर अगर आप समझ लें कि एक मैंने कोई पैटर्न शुरू किया कि मुझे ये नज़र आ जाए सूरह अल कहफ में, कोई मैंने फेल सीखा था या मैंने कोई इस्म सीखा था। अब आप जब नेक्स्ट फ्राइडे को वो पढ़ेंगे, आपको उसके अलावा मज़ीद चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी। आप थोड़ी सी और चीजें सीखेंगे, फिर सूरह कहफ पढ़ेंगे, आपको वो चीजें नजर आने लग जाएंगी। तो कुरान माशाल्लाह से ये मोजज़ा है। और सूरह कहफ में तो जब तक आप QC 2 3 कर लेते हैं ना, बहुत सारे अल्फाज आपको बहुत आसानी से समझ आने लग जाते हैं। तो इस तरह गौर भी करते जाना हमने चीज़ों पर, ठीक है। इसके बाद है वाकीना। देखने में छोटा सा एक लफ्ज लग रहा है वाकीना, ठीक है, हम पढ़ते हैं वाकीना। और वाव और हमजा, ये जो सवाल वाला होता है, जो इस्तेफाम वाला होता है, ये लफ्ज के साथ ऐसे जुड़ा होता है कि लफ्ज का हिस्सा ही मालूम होता है। लेकिन हमने ये समझना है, देखना है कि यहाँ पर हम 3 टुकड़े बनाएंगे, ठीक है। इस गलती को कहीं बाज दफा हमारे होमवर्क और क्विज में भी ये सवाल आ जाता है। मकसद आपको परेशान करना नहीं होता, मकसद सिर्फ ये है कि हमने समझना है। इसमें 3 चीजें हैं, एक हर्फ आ गया वाव, और ये पूरा का पूरा एक फेल है। देखिए, सिर्फ एक लफ्ज है, सिर्फ एक हर्फ, और ये पूरा एक लफ्ज है की, ठीक है। ये उसी तरह से जैसे हमने कहा ना फेल अमर, की बचा। और इसके बाद ना कौन सा है, ये जो हम कहते हैं जुड़ जुड़ के आने वाले जमायर मुत्तसिला, या हम कहते हैं अटैच होकर आने वाले जमायर। तो ये हमारा इस्म बन जाता है। अब मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए जिसमें मैं अपना दरवाजा खोल कर आऊं।
जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकीना, और बचा हमें, किस चीज से बचा हमें? अब हम इसके बारे में भी देखते हैं कि हम ये जो दुआ करते हैं, हम किस चीज से बचने की दुआ कर रहे हैं? अजाब से। अच्छा, अजाब को ना आपने ऐसे याद रख लेना कि हम उर्दू में भी इसको मुजक्कर पढ़ते हैं ना, अरबी में भी मुजक्कर है। बहुत सारे अल्फाज में कुरान मजीद में या अरबी जुबान में ऐसे नजर आते हैं कि वो गोल ता भी नहीं होती वहां पे, और ये जो हमने उज़्मा वाला पैटर्न पढ़ा, ये वाली या भी नहीं होती, लेकिन वो मुअन्नस बनते हैं, जैसे दुनिया। ठीक है, इसी तरह से जो अन्नार है ये भी मुअन्नस है। तो क्यूसी वन तक हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि ये जो पूरी दुआ, इसमें अजाब को देख लें, अजाब मुजक्कर है, बाकी अन्नार भी मुअन्नस है, दुनिया भी मुअन्नस है, आखिरत भी मुअन्नस है, हसना भी मुअन्नस है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लें कि अजाब उर्दू में भी मुजक्कर बोला जाता है, ये अरबी में भी मुजक्कर ही है। नार, नार को कैसे याद रख सकते हैं? नार आग से याद रख सकते हैं, दोजख से। ठीक है, नार, ये हम उर्दू में भी नार पढ़ते ही हैं। अच्छा, नार जो है ना, इसको वैसे देखने में नहीं लग रहा ये मुअन्नस लफ्ज, और इसकी जो, अगर हम चले जाए ना जमा पे, जमा भी बड़ी हैरान कुन सी है, नीरान। तो ये यहाँ से भी पता नहीं चलता कि ये एक मुअन्नस लफ्ज है, बल्कि हमारे यहाँ तो जो नाम ज्यादातर रखे जाते हैं, जैसे उस्मान, इसी तरह से सलमान, बुरहान, ठीक है, अफनान, फैजान, तो ये सारे नाम तो हम इसको देखते हैं कि ये मुजक्कर होते हैं, लड़कों के नाम होते हैं ना। तो नीरान इसकी जमा है नार की, यहाँ से भी ये हमें पता नहीं चलता मुअन्नस है या नहीं। तो बस आप रब्बाना आतीना से ये निशानी रख लें कि इसमें एक अजाब जो है ये मुजक्कर है, बाकी जो अल्फाज हैं ये मुअन्नस है। ये कौन किस तरह की मुअन्नस होती है? इसको हम कहते हैं समाई वाली, यानी कि सुना हुआ, जैसे हमने अरबों से सुना, हमने इसको ऐसे ही मुजक्कर या मुअन्नस कंसीडर किया। इंतबाह क्या है हमारे लिए? खबरदार किस तरह से किया जा रहा है हमें? गुनाहगार मुसलमान सफाई के बाद ही, यानी कि अपने जो गुनाह है उनका हिसाब किताब देने के बाद ही जन्नत में दाखिल होगा। ये नहीं समझना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो हम बख्शे बख्शाए हैं, इस गलत कॉन्सेप्ट को निकालना है। ठीक है, गुनाहगार मुसलमान की भी मुकम्मल सफाई होगी, उसके बाद ही वो जन्नत में दाखिल होगा। और दुनिया में रहते हुए हम कोशिश कौन सी कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा ज्यादा इस्तिगफार कर सकते हैं, दुनिया की मुश्किलात पर सब्र कर सकते हैं, कब्र और हशर इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मजीद अगर फिर भी बच जाएंगे गुनाह तो फिर क्या होगा? आग में डाल दिया जाएगा। हम बार बार दुआ मांगेंगे, वाकीना आजाब अन्नार। दुआएं भी जो है ना, अगर कोई दुआ वक्ती तौर पर कबूल होती नहीं लग रही, तो फिर वो दुआ हमारे लिए फायदेमंद होती जी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, अनम्यूट हो गई मैं। चलें जी। अच्छा जी, इस्तिगफार का तरीका भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिगफार करते थे। हालांकि वो गुनाह तो नहीं करते थे, लेकिन हमारे सीखने के लिए उन्होंने बताया कि मैं 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ, या 100 से भी ज्यादा मरतबा। ठीक है, तो हमने भी अपनी आदत बनानी है। इस तरह से हमने मायूस भी नहीं हो जाना कि ये हमें पता चला कि इसके बाद भी गुनाहों की वजह से जहन्नुम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर सकता है अपनी रहमत के सबब। तो ये भी दुआओं में शामिल करना कि अपनी रहमत के सबब से अल्लाह ताला हमें जन्नतों में शामिल करे। दुआओं में ना एक चीज और भी डाला करें कि अल्लाह, मेरे गुनाह समंदर जितने भी हो जाएं, जितने भी ज्यादा हो जाएं, तेरी रहमत से कम है। तो गुनाहों से बचने की भी कोशिश करनी है, और आइंदा ना करने की भी नियत करनी है। ठीक है, तो दुआ क्या हम कर सकते हैं कि ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें आग के अजाब से बचा और हमें जन्नत में दाखिल फरमा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी दुआ है, और इस दुआ की पहले हम अहमियत देखते हैं, उसके बाद हम इस दुआ को खोल कर देखेंगे कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। दुआ की अहमियत क्या है? अब इसको जरा थोड़ा सा इमेजिन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़ा। ये मोहब्बत का पहला अंदाज। ठीक है, बड़ी ही मोहब्बत से हाथ पकड़ा, ये मोहब्बत का पहला अंदाज है। ठीक है,
اور پھر اس کے بعد قسم کھا کر کہا، یہ دوسری تاکید ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہو گئی، دوسرا انداز، قسم بھی کھا لی، قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تیسری تاکید، پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یہ چار تاکیدیں ہیں۔ اتنی تاکید کے ساتھ بات ہوئی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہیں، خود کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی سے محبت ہوتی ہے نا، آپ چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کا پیار سے بات کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کا ہاتھ پکڑا ہوگا تو کیسا عالم ہوگا وہ۔ اور پھر قسم کھا کر کہا، پھر یہ بھی بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جب انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو ہر طرح سے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں نے QC1 جب نہیں کیا تھا تو دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ان دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے عربی کو اس طرح سے سیکھا ہی نہیں جس طرح سے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا۔ ہم سیکھتے، اگر ہم نے بہت ساری دعائیں یاد بھی کی ہیں تو دعاؤں کی اہمیت کا ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو ان چیزوں کو ذرا اس اپنے، ہم کیا بار بار کہتے ہیں، انتخاب کو ایسے بس سرسری سا نہ لیا کریں، خوش ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ اب یہ اتنی پیاری دعا پڑھنے سے ہم محروم نہیں رہیں گے، ہم جب اتنی ساری چیزیں چار چار تاکیدیں سوچیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر نماز کے بعد پڑھنے کی اہم دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم، اور آسان الفاظ میں ہے، مشکل نہیں ہے، ہم لوگوں نے بھی QC1 میں ہی سیکھی تھی۔ اچھا جی، اللہم، اے اللہ، یہ خاص الخاص لفظ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ٹکڑے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اس کے بعد ہے آئنی، اب یہ لفظ کیسے بنا ہے؟ یعنی کہ اس کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیری بہت اچھی عبادت کرنے پر۔ اچھا، اون، اون کا لفظ آپ کو پتہ ہے نا، اون اعانت کرنے والا، اسی طرح ہم کہتے ہیں نستعین، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اسی میں سے یہ لفظ آئن بنا، ٹھیک ہے۔ آئن، یہ اتنا ہمارا فعل ہے، آج فعل امر ہمارا بار بار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم جیسے ہم اس کا اشارہ یہ کریں گے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو ریکویسٹ، ٹھیک ہے، اور اگر کسی اور کو ہم حکم بھی دے سکتے ہیں کہ اس کی مدد کر یا اس کی مدد کر سکتے ہیں نا، اس طرح سے ہم حکم کی طرح بات کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ مدد فرما، کس کی؟ یہ جو ہم یا کرتے ہیں نا بات، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ یا اس کو کہتے ہیں یا متکلم والی یا، یائے متکلم، یعنی کہ اپنی طرف والی یا۔ اب اس یا کے ساتھ ایک نون جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ سے QC1 میں ڈیمانڈ نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا اس کا نام۔ اس نون کو وقایا کہتے ہیں، ابھی ہم نے قی پڑھا تھا نا، اسی سے وقایا، بچانا، یہ والا نون بچا لیتا ہے، یہ بچانے والا نون ہے، بچانے والا نون کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے نا انی، تو یہ کچھ اور بن جائے گا، بنتا یہ بھی لفظ ہے پورا، لیکن اس میں پھر میں والا ختم ہو جاتا ہے عنصر، اس میں صرف بات کسی اور طرح کر لی جاتی ہے۔ یہ جو نون ہے نا، یہ اس حرکت کو بچا لیتا ہے، یہ جو، ٹھیک ہے، اس حرکت کو بچا کے پھر یہ اس میں معنی شامل کر دیتا ہے یا کے ساتھ، آئنی، مدد کر میری، اس کو زدنی سے یاد رکھ لیں، زد پلس نی، یہاں پر بھی ایک نون جوڑا گیا، زدی ہوتا تو اور اس کا معنی ہی چینج ہو جانا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک نون فٹافٹ آ جاتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ آئنی، دو ٹکڑے کر لیں گے، اے اللہ مدد فرما میری، کس پر؟ اعلیٰ وہی ہے جو ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے، ذکری، ٹھیک ہے، اعلیٰ ذکری کا، یعنی کہ اعلیٰ پلس ذکر پلس کا، یاد کرنے پر، یاد پر تیری، ٹھیک ہے، کرنے والا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ با محاورہ ترجمہ، تیری یاد کرنے پر، پھر وا، اور شکری کا، تیرا شکر کرنے پر، یہ کا وہی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم ٹیبل پہ کرتے آئے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے پڑھا حسن، حسنا، اور اب آ گیا حسن،
ٹھیک ہے، احسن بھی اسی سے ہوگا. تو یہ چیزیں ہم ایک ایک مادے سے تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ڈھیر سارے الفاظ سیکھتے جاتے ہیں. اچھا، اچھی عبادت تیری، عبادت پلس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہم دو ٹکڑے کریں گے، عبادت پلس کا. یعنی کہ ہم کس چیز پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اب یہ جب ہم نے ایک نماز پڑھ لی، اور اگر ہم ایک نماز کے ساتھ ہی دعا کر لیں نا، فجر آپ نے پڑھی، فوراً مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظہر عطا فرما. ظہر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے عصر پڑھنے کی توفیق مانگے. عصر کے بعد مغرب عشاء، اس طرح سے دعائیں کیا کریں. انشاءاللہ اس طرح سے بھی نماز کی پابندی ہو جاتی ہے اور نمازی پنجگانہ ہمیں ملتی ہے. ہم اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اے اللہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو. اے اللہ میں نماز کے بعد تجھے بھول نہ جاؤں، یعنی کہ دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو جاؤں کہ شیطان کے پھندے میں آ جاؤں. تو یہ دعائیں اس احساس کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان میں اخلاص بھی ہمارا زیادہ ہوگا، اور انشاءاللہ ان میں اجر بھی اور اس میں قبولیت کے بھی زیادہ انشاءاللہ ہوں گے. کیا کہنا چاہیے؟ اچھا، دعا کیا کریں گے؟ اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بہترین عبادت، اس میں شکر بھی آ جائے گا، ذکر بھی آ جائے گا، اور ساری کی ساری حسنات بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس دعا کو بالکل چھوڑنا نہیں، بہت اچھے سے یاد کر لیں، 2 3 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ دیکھ کے پڑھیں، اس کے بعد یہ یاد ہو جاتا ہے. ویسے بھی اردو کے لفظ ہیں ذکر، شکر، حسن، عبادت. ٹھیک ہے، تو آئنی اون سے یاد کر لیں، اعانت سے یاد کر لیں، نستعین سے یاد کر لیں. اے اللہ میری مدد فرما، اللہم آئینی اتنی اتنی کر کے یاد کریں. اللہم آئینی یاد ہو جائے گا تو اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. ٹھیک ہے، اور ہم جو آخری ساکن کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، ویسے وہ ساکن نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر کاف کے اوپر فتح. ٹھیک ہے. اچھا جی، ثنا، نماز شروع کرتے وقت ہم سورۃ الفاتحہ سے پہلے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پڑھ لینا چاہیے، ہے نا. ایک اور بھی دعا ہے، اور اس دعا کو دعائے استفتاح کہتے ہیں. استفتاح یعنی کہ اس سے ہم اپنی نماز کا افتتاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مانگ رہے ہیں، اس سے شروع کر رہے ہیں. اچھا جی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں یہاں بتاؤں گی آپ کو کہ ہم نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا، ثنا کو ہم نے بعد میں کیوں رکھا. ہم نے سبحان ربی العلیٰ سے سبحان سیکھ لیا، اللہم دعاؤں سے سیکھ لیا، حمد ہم نے سیکھ لیا سورہ فاتحہ سے، اور رکوع کی تسبیح سے تبارک. یہ تبارک کو ہم آج سیکھ لیں گے. جو الفاظ ہم جمع کریں گے نا اپنے پاس، جن کے ٹکڑے نہیں کرنے، اسم ہم نے بسم اللہ سے سیکھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو تعالی اعلیٰ، یہ ہم نے سیکھا اپنے تسبیح سے، جو ہم سجدہ کی تسبیح اعلیٰ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، اسی طرح سے تعالی ہے بلند و بالا. اور ہم نے درود شریف سے جدو کا ہم کہتے ہیں حمید مجید. ٹھیک ہے، تو یہ بزرگی کے معنی ہم وہاں سے سیکھ لیے. لا الہ غیر اور کا، یہ سب کچھ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. کہ اگر ہم صرف اپنا QC1 9th لیسن تک دیکھیں تو یہ بہت سارے الفاظ ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں. کہ پاک ہے اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلندو بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. اچھا، اب جب ہم نے یہ سیکھ لینا ہے نا، سمجھ لینا، تو ہم نے اس کو ٹکڑوں کے ساتھ دیکھنا بھی ہے. ہم تیزی سے پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں نا. اب جب نیکسٹ ٹائم نیکسٹ نماز میں پڑھیں گے نا، اب دیکھیں گے سبحان پلس کا. ٹھیک ہے، سبحان کا، پاک ہے تو. یہاں پر اس ٹھہریں، آپ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ اللہم و بی حمدی کا. ٹھیک ہے، و بی حمدی اور کا، 4 ٹکڑے بن جاتے ہیں. و پلس تبارکا. اب بھی حمدی کو دیکھ کے تبارکا کے ٹکڑے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، جیسے ایک پورا لفظ ہوتا ہے نا مبارک، ہم مبارک تو نہیں کہتے نا، مبارک پورا کہتے ہیں. اسی طرح سے تبارک پورا ایک لفظ ہے. اسمو کا و تبارک اسمو کا، اور برکت والا ہے نام تیرا. و تعالی جدو کا، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود غیر پلس کا غیرک. یہاں بھی 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے، جدوکا میں بھی 2 ٹکڑے ہیں، غیرک میں بھی 2 ٹکڑے ہیں. وہ بھی حمدی کا یہاں پر 4 ٹکڑے ہیں، سبحانہ کا میں 2 ٹکڑے، لیکن وہ ایک الگ ہے. اور تبارک پورا کا پورا لفظ ہے. جیسے اللہم کے ٹکڑے نہیں کرنے، تبارک کے بھی ٹکڑے نہیں کرنے. اچھا جی، ثنا اصل میں ہے کیا؟
इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो देखें, सुबहाना से हमने तस्बीह जो सीखी थी ना, वो होती है नकाइस की नफी। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर तरह के ऐब से पाक है। और हमद में हम क्या कहते हैं, हम अल्लाह ताला की खूबियों का बयान कर रहे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा फर्क भी है तस्बीह और हमद में। ठीक है। सुबहान हमने पढ़ा हुआ है कि पाक माना होता है इसका, और का ये जो सामने वाला, ठीक है, इसको सुबहान अल्लाह से याद रखेंगे। ए अल्लाह, अब ये टुकड़े सारे मैंने आपको करके भी बता दिए, इसको देख भी ले, हुआ भी हमद और का। ठीक है, हमद के दो माना हमने पढ़े हुए हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा, अब हम यहाँ पर मुख्तसर सी शरह में क्या देखते हैं, अल्लाह ताला कमजोर नहीं है, जालिम नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई नुक्स नहीं है। उसने मुझे जो भी जिंदगी का इम्तिहान दिया वो बिल्कुल सही है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये लफ्ज अदा करते हुए सोचें सच्चे दिल से, क्या वाकई मुझे कोई शिकायत नहीं है और नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइशें होती हैं, अल्लाह ताला की किसी मसलहत के बगैर हो ही नहीं सकती। तो सदमे के वक्त का सब्र, खुशी के वक्त का सब्र, सब्र से काम लेंगे ना, तो इंशाल्लाह हर हर चीज हमें जाहिर होने लग जाएगी कि ये हमारे लिए बेहतर थी। ये मस्बत रवैया की बुनियाद है। यानी अपना आप एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। नेगेटिव की तरफ जाएंगे ना, सब कुछ फिर अंधेरा ही अंधेरा ही नजर आता है। अगर हम चीजों के अच्छे पहलू की तरफ सोचेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीजें हमारे लिए क्लियर होती जाएंगी। वो अभी हमदी का तारीफ और शुक्र भी दीन का एक अहम बुनियाद है। जब तक सच्ची तस्बीह ना हो, सच्ची तारीफ ना हो, शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। कामयाब शख्सियत का राज क्या है? मुस्बत रवैया रखना और शुक्र करना। दुनियावी मामलात में भी जिसके साथ हमारा रवैया बेहतर हो, जिसको हम बात बात पे शुक्रिया अदा करते हो, तो वो हमारे साथ बेहतर रहेगा ना। तो ये शख्सियत का राज ही ये, कामयाबी का राज ये कि अपना रवैया मुस्बत रखें। ठीक है। तबारक को मुबारक से, बरकत से तबर्रुक, तबर्रुक भी इससे भी याद रह जाएगा ना। जैसे हम आबे जमजम और ये खजूने वगैरह इसको कहते हैं कि ये तबर्रुक है। ठीक है। तो इसको याद रखें कि तबारक एक पूरा लफ्ज है और बरकत वाला है या बा बरकत है, इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है। ये जो का है, ये अब ये जमीर वाला नहीं है, इसका अपना हिस्सा है। ठीक है। इस्मु का, नाम तेरा, इस्म नाम को कहते हैं, हमें वैसे भी पता है। ताला, आलीशान, अल्लाह ताला के लिए सिर्फ हम यूज करते हैं ना, अल्लाह ताला। वैसे एक अरबी में वैसे ताल आऊ को भी कहते हैं, लेकिन ये जो ताला खास तौर पर ही हम अल्लाह ताला के लिए यूज करते हैं। जद, जद्दे अमजद से, अबाओ अजदाद से याद रख लें। बुजुर्गी तेरी, तेरी बुजुर्गी या मेजेस्टी सबसे बुलंद है। ठीक है। अल्लाह ताला से बुलंद कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया का कितना ही ताकतवर हुक्मरान या बादशाह क्यों ना हो, अल्लाह ताला के सामने वो कुछ भी नहीं है। वला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद। माबूद कौन होता है? मोहब्बत से जरूरतों का ख्याल रखे, जिसका हर हुक्म माना जाए और जिसकी हर मनाही पर मना हुआ जाए, जो मोहब्बत से हमारी परवरिश करने वाला है। ठीक है। सिवाय तेरे, और नहीं है कोई माबूद। गैर, गैर हम उर्दू में भी यूज करते हैं, सिवाय तेरे। ठीक है। अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार कैसे करेंगे? कि शिर्क से मुकम्मल बेजारी, वरना निजात मुश्किल है। अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह लशिर्कुन लजुल्मुन अजीम, इस तरह से एक आयत मुबारक भी है कि शिर्क जो है अजीम तरीन जुल्म है। शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए पढ़िए ये जो सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अब शिर्क सोचे कि किस तरह से हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये थोड़ा सा जब हम इस बारे में सोचेंगे तो दिल से ये अल्फाज निकलेंगे। गहरे तसव्वुर और एहसास के बाद हम दुआएं करते हैं, एहतसाब करते हैं, अपने लिए प्लान बनाते हैं, और इतना काफी नहीं है अपना सीख लेना, दूसरों को भी सिखाना है। ठीक है। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि वक्फा लेते हैं, लेकिन हमने वक्फा नहीं लेना, हम ग्रामर और नकाते तालीम पर जाते हैं। ठीक है। सबक नंबर 10 पर हमारे लिए कौन सी ग्रामर है? हम फेल माजी शुरू कर चुके हैं 9th लेसन से। इसमें आज के दिन में हमने नौसरा, उसने मदद की, खौला का, उसने पैदा किया, जाकरा, उसने याद किया या उसने जिक्र किया, आबादा, उसने इबादत की। अब हम इसको सीखेंगे टीपीआई के साथ। टीपीआई हमारी कैसे होती है? टीपीआई हम करते हैं सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। बतलाइए, बोलिए, बतलाइए एक जैसा लगता है, लेकिन बतलाइए या बताइए दूसरों को भी बताना है। ठीक है। अच्छा जी, इस चीज को तो आपने सच्चा पक्का याद कर लेना। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हैं। ठीक है। इस्म, फेल, हर्फ, हर एक की दो दो बातें याद रखनी। इसम किसी भी चीज या शख्स या जगह का नाम, और सिफत भी पाई जाए। ठीक है। सिफत, सिफत पाई जाए नहीं, सिफत हो
किसी की कोई सिफत हो उसे भी हम इसम कहेंगे। निशानी हमें कैसे पता चलती है? अलिफ नून से, तनवीन से, वाव नून या नून और अलिफ ता से में पता चल जाता है। ठीक है, इसको हम ज्यादा नहीं इसमें डालते, क्योंकि हमें अफाल जब इंशाल्लाह यहाँ पर मुदारे पर आएंगे ना, तो वहां भी वाव नून वाला मामला आ ही जाता है। तो जिससे काम के करने या होने का पता चले, ठीक है, ये एक ही चीज है, काम का करना या होना। दूसरी बात है जमाने का भी पता चले, ठीक है, जमाने के एतबार से। तो इसम की दो बातों के बाद फेल की दो बातें, जिसमें काम के करने या होने का पता चले और जमाना भी पाया जाए। और हर्फ को ऐसे याद रख लें जो इसमों और फेलों को मिलाता है, ठीक है, या इसमों को, फेलों को भी आपस में मिलाता है। अच्छा जी, अरबी में अक्सर फेल तीन हरूफ से बनती है, यानी कि तीन हरूफुल हिजा से एक फेल बनता है। अक्सर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ज्यादातर तो तीन से बनते हैं, लेकिन अक्सर लिखा है तो इसका मतलब है चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा तीन के साथ है। तो हमने इंशाल्लाह ये तीन वाले ही सीखते जाना है अपने क्यूसी कोर्सेज में। जब हमारे पास कुरान मजीद पढ़ते हुए जब हम मुसहफ से इंशाल्लाह क्यूसी 2 में शुरू करेंगे, तो जहां जहां पर चार या पांच वाला आएगा वहां पर हम उन फेलों को सीखते जाएंगे। ठीक है, तीन वाला सीखने का ज्यादा फायदा ये हो जाएगा कि कुरान मजीद की हर हर सतर में आपको एक फेल नजर आ ही जाएगा। तो तीन हुरूफ कैसे बनेंगे? फा, ऐन, लाम, फा, ता, हा, नून, स्वाद, रॉ, दौद, रॉ और बा। ठीक है, ये तीन तीन से पूरा एक लफ्ज बन जाता है, एक फेल बन जाता है। जैसे फतहा उसने खोला, नौसरा उसने मदद की, दौराबा उसने मारा, और फाला उसने किया। अच्छा जी, अब तीन किस्में हैं फेल की। अब फेल की आगे तीन किस्में, ठीक है। इसमें फेल माजी जो हो गया, ठीक है, जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, जो हो गया बस खत्म हो गया। इसके बाद जो आपका फेल मुदारे आएगा, इसमें दोनों फेल आ जाएंगे, हाल वाला भी और मुस्तकबिल वाला भी। ठीक है, इसको हम मुदारे कहा करेंगे। इसके बाद अगला आपका है फेल अमर। ये जो अभी हमने थोड़े थोड़े से इहदी पढ़ा है, हमने आती पढ़ा है, हमने की पढ़ा है, तो ये सारे क्या है? हुक्म देना या गुजारिश करना। ठीक है, तो इसको हम फेल अमर कहा करेंगे। फेल माजी जो हो गया, परफेक्टनेस, कोई इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। अच्छा जी, बिल्डिंग ब्लॉक हमारा फाला रहेगा, क्योंकि फाला फाला इस तरह से जो इसकी तब्दीलियां हमने जमा में, इसके सामने वाले सीगे में, अपनी तरफ वाले सीगे में ज्यादा लोगों को सामने वाले की बात करनी है या अपनी ज्यादा लोगों की बात करनी मुतकल्लिम में, हमें याद रहेगा नहीं। अच्छा जी, 9,000 फेल, 9,000 लफ्ज इन्हीं नमूनों पर आए हैं कुरान मजीद में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फाला, उसने किया। अब यहाँ पर ये जो वाओ अलिफ है, ये जमा की निशानी है। ठीक है, और ये किसकी जमा है? ये फाला की। उसने किया, उन सब ने किया। ठीक है, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। अंता से फालता याद रखा जा सकता है ना, अंता अन अमता हम पढ़ते भी आए हैं पीछे। तो फालता आपने किया, फालतू थोड़ा सा चेंज है। तो आप कहें कि मैं कोई फालतू नहीं हूं, मैंने नहीं किया ये, ठीक है, कोई भी बुरा काम या अच्छा काम, जी ये मैंने किया, मैं फालतू नहीं इसलिए मैंने अच्छा काम किया। बस ये एक छोटा सा हिंट ही बनाया हुआ ताकि छोटी सी टिप पे याद रह जाए। ठीक है, कहें जैसे फालतू से हम फालतू उर्दू में लफ्ज बोलते हैं ना, बस इसको इस तरह याद रखने के लिए, इसका आपके क्यूसी से कोई लिंक नहीं है, बस याद रखने के लिए कि इसका माना बस अच्छे से याद हो जाए। ऐसे भी याद कर सकते हैं, फालता फालतू, फालता फालतू। ठीक है, अब आप देखें अनअमता को, देखें अनअमता, इनाम किया तूने। और अगर हम खुदा ना खास्ता गलती कर बैठे, अगर हम ध्यान ना दें, अनअमतू कह दें, तो हो जाएगा इनाम किया मैंने। ठीक है, तो ये वाली गलतियों से भी बचना है कि सिर्फ एक जबर और एक पेश, फतहा और दोमा माना को बिल्कुल उलट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बात कहाँ चली जाती है? ता तू आप से मुझ पर आ जाती है बात। फाल तुम अंतुम से, या तुम हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, फाल तुम सब। ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं। अफ़ाल ना, ठीक है, ना अभी हमने काफी सारे जमायर वगैरह पढ़े, इसमें ना हमने सीखा ही था। तो फाल ना हम सब ने किया। एक बात और याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद कर ले, इनके आपने टुकड़े नहीं बनाने। अब आपने फाल प्लस वाओ अलिफ टुकड़ा नहीं बनाते ना, ठीक है, ये पूरा पूरा एक, ये अगर फाल
اس کے ساتھ واو الف نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جمع کی بات ہے. اتنا تا کریں گے تو فعل آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس کو ہم نے ٹکڑے بھی نہیں بنانے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پورا پورا فعل ایک ایک لفظ بنانا ہے. هل فعل، نعم فعل، هل فعلوا، نعم فعلوا، هل فعلت، نعم فعلتو، هل فعلتم، نعم فعلنا. ہم نے شروع میں بات کر لی تھی ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، انتا کا جواب انا سے، اور انتم کا جواب نحنو سے. اب ہم افعال کو اس طرح لیتے ہیں، فعلا کا جواب فعلا سے، فعلو کا جواب فعلو سے، فعلتا کا جواب فعلتو سے، فعلتم کا جواب فعلنا سے. اور یہ سارے ٹیبل میں بالکل اسی طرح سے ہم نے ڈائلوگ بنانے ہیں. اچھا جی، نیا لفظ نیا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے یہاں پر اس کو نئے انداز سے سیکھنے لگے ہیں کہ خیرن ہوگا تو یہ اس کی ڈیفالٹ حالت ہے، ٹھیک ہے. خیرن، کہیں بھی آپ کو دوما نظر آئے آپ کو وجہ نہیں ڈھونڈنی کہ اس کے اوپر یہ جو ایک دوما تعین کی یا دوما کیوں ہے. لیکن اگر آپ کہیں بھی فتحتین کی تنوین دیکھیں، کسرتین کی تنوین دیکھیں تو آپ کو وجہ ڈھونڈنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اس وجہ کو ہم تھوڑا سا QC1 میں سیکھیں گے، باقی انشاءاللہ ہم اپنے QC5 میں سیکھیں گے. اچھا جی، خیرن ہو تو یہ اس کی اصلی حالت ہے، لیکن اگر خیرن آ جائے تو یہ بدلی ہوئی حالت ہے. اب اس بدلی ہوئی حالت کا مطلب ہے کہ اس پر اثر پڑ گیا. جب آخر میں آپ کو فتحہ یا فتحتین کی تنوین نظر آئے، ایک زبر یا دو زبریں نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ معاملہ، کوئی نہ کوئی رول اپلائی ہوا، کوئی نہ کوئی قاعدہ اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو خیرن سے خیرن بنا. اب یہ جو کرنے والا تھا نا، ڈوٹ تھا، یہ جو اس کا بن گیا اثر یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ ہمارا سمجھنے کہ یہ جو فائل تھا یہ ہمارا سبجیکٹ تھا، یہ کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اس نے جو کام کیا ہے نا، کام کا اثر جس پر پڑے گا وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو کام کرنے والا ہے یہ کام کو سیدھا کر دے گا، فلیٹ کر دے گا. حل فعل خیرن، اب ہم خیرن نہیں کہیں گے. کیا اس نے خیر کا کام کیا؟ نعم فعل خیرن، جی ہاں اس نے خیر کا کام کیا. باقی ساری پریکٹس ہم اسی طرح سے کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم رمضان کے بعد تھوڑے سے فری ہو جائیں گے نا تو ہم اپنی ساری اسائنمنٹس بھی کریں گے، اس کے لیے آپ ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم بول کے بھی پریکٹس کریں گے گروپ میں اور لکھ کر بھی کریں گے. اچھا جی، یہ ہمارا دوسرا سیٹ ہے. شروع میں نے بات کی تھی نا، ایک ہمارا فا سیٹ کل کمپلیٹ ہوا، ایک آج ہمارا سیٹ نون پورا ہو جائے گا. نوسرا اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے یاد کیا. بالکل فعلا کا ٹیبل سامنے رکھتے ہوئے ہم بنا لیں گے اس کی جمع، ہم اس کی بنا لیں گے مذکر مونس، اور پھر مذکر مونس کی مزید جمع بنا لیں گے. اچھا جی، کلر کوڈنگ سے بھی یہ جو یہاں پر کلر ہوئے نا، اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے ایک جیسے بن رہے ہیں سیگے، یہ دونوں ایک طرح بن رہے ہیں. اور یہ اس طرح سے ہے کہ یہ ڈائلوگ سے، ٹھیک ہے، یہ ڈائلوگ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اگر اس میں ہم واحد جمع ڈھونڈیں گے تو یہ واحد ہے، اس کی جمع یہ ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ واحد ہے تو اس کی جمع یہاں پر ہے. یہ ڈائلوگ ہے، آپ کی بات اور میری بات، آپ کی بات ہماری بات، ٹھیک ہے. اس کو ہم کریں گے نوسرا اس نے مدد کی، نفرو ان سب نے مدد کی، نصر تو آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصر نہ ہم سب نے مدد کی. کوئی ایک سسٹر آ کے اس کو پڑھ لے، کوئی سی بھی سسٹر آئے ذرا نصرہ کا ٹیبل پڑھیے تاکہ منہ پہ روانی ہو جائے، بہت اچھے سے یاد ہو جائے. جی. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرت آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی، ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا سسٹر، آپ نے نا نصرتا کو کہا تھا نصرت، نصر. تو یہ نصرتا ہے، اگر آپ جزم لگا لیں گے نا یہ ایک نیا لفظ بن جائے گا، یہ عربی کا مؤنث کا لفظ بن جائے گا. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں زیر زبر پیش شدوت کچھ بھی بدلنا نہیں ہے، بدلیں گے معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ کہاں پر بات ہو رہی ہے آپ کی، یہ چلی جاتی ہے لیفٹ ہینڈ پہ، ٹھیک ہے. معنی بالکل اس کا چینج ہو جاتا ہے. بہت دھیان سے قرآن مجید پڑھتے وقت بھی، خاص طور پر قرآن مجید پڑھتے وقت
بہت دھیان سے ایک ایک حرکت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب یہ ہم جیسے ٹیبل سیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ نے ایک جزم لگائی تو معنی چینج ہو گیا، تو قرآن کی آیت میں سمجھ لیں آپ کی بات ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے بات عورت کی ہونے لگ جائے تو یہ بہت اس سے فرق پڑ جائے گا ترجمے میں، ٹھیک ہے؟ بہت دھیان سے، ماشاءاللہ ٹیبل آپ نے روانی سے پڑھا، اچھا پڑھا، بس ان حرکات کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب سب مائک آن کر لیں اور مجھے اس کے آنسر کریں۔ حل نصرہ کیا آپ نے مدد کی؟ آپ صرف عربی میں جواب دیجیے گا، کیا اس نے مدد کی؟ کیسے نعم کہیں گے؟ نصر. نعم نصرہ۔ سب لوگ مائک آن کیا کریں تاکہ ایک ذرا کلاس والا ماحول بھی پیدا ہو۔ حل نصرو، نعم نصر. نعم نصر. حل نصرتا، نعم نعم نصر. نصرت. حل نصرتم، نعم نعم نصر. نعم نصرنا. نعم نصرنا، الحمدللہ۔ اب ہم مدد تو کر رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کسی کی مدد کر لیں، تو یہ جو زید ہے نا، اس کو مار بھی بڑی پڑ جاتی ہے گرامر میں اور اس کی مدد بھی ہو جاتی ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ یہ زیدن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ زیدن لکھیں گے تو اس کا معنی ہے یہ اس کی اصلی حالت ہے، لیکن زیدن کریں گے یا زیدن کریں گے تو اس کی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ اب ہمارے پاس وجہ بالکل موجود ہے، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے۔ اب یہ سبجیکٹ نہیں رہا، اب یہ بن گیا ہے آبجیکٹ جس پر اثر پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ ہمارا سبجیکٹ کیا بن گیا؟ وہ حل نصرہ زیدن، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ اب نے والا ترجمہ جو ہے یہ ہمارے سبجیکٹ کو شو کیا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو کو والا ترجمہ، کی والا ترجمہ، کے والا ترجمہ، یہ ہمارے سبجیکٹ کو شو، سوری، آبجیکٹ کو شو کرے گا، اس پر اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو مدد کر رہا ہے نا، اس نے مدد کی۔ ایک منٹ، یہ میرا بند نہ ہو جائے، اس کو ذرا میں بیٹری پہ لگا دوں۔ چلیے جی، یہ ہے حل نصر زیدن، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ ابھی آپ نے نا اس کو بس سمجھنے کی حد تک دیکھ لیں، ابھی آگے آگے جیسے جیسے ہم لیسن میں بڑھتے جائیں گے نا پھر مزید اس کو دیکھیں گے، صرف ابھی آج کے لیے اتنا دیکھ لیں۔ اگر ہم زیدن کہہ دیں گے نا، ہم کہہ دیں گے حل نصر زیدن، معنی بالکل بدل جائے گا، یہ ہو جائے گا کیا زید نے مدد کی، یعنی کہ پھر یہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آ جائے گا، پھر یہ آبجیکٹ نہیں رہے گا، لیکن ہم یہاں پر سبجیکٹ علیحدہ کر رہے ہیں، اس نے مدد کی زید کی۔ نعم نصر زیدن، جی ہاں اس نے مدد کی زید کی۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ذرا آپ لوگ مائک آن کر کے آنسر کیجیے گا، حل نصر زیدن۔ نعم نعم نصر نعم زيدا. نصر زيدا. اچھا اب بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ تا اور تو کا فرق ذہن میں رکھتے ہوئے، حل نصرت زیدن، کیا آپ نے مدد کی زید کی؟ نعم نصرت زيدا. نعم نصرت زیدن۔ حل نصرتم زیدن؟ نعم نعم نصرنا نصرنا زيدا. نعم نصرنا زیدن۔ نصر سے کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو قرآن پاک کی کسی صورت کا کوئی لفظ یاد آ رہا ہو؟ سورة النصر. سورۃ سورہ نصر. النصر، وہ بھی دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی، تو انشاءاللہ ہم نصر کو بھی دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ٹیبل میں کہاں فٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ نصرن، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے یہ جو ٹیبل شروع کر لی ہے نا، اسی میں ہم نے سیکھ لینا ہے کہ نصرن کہاں سے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ کی مدد کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا جی، اسی طرح سے ایک ٹیبل ہے خلق، خلق اس نے پیدا کیا۔ اچھا خالق کس کو کہتے ہیں؟ خالق۔ پیدا کرنا. پیدا اور کرنے والا. مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ بنانے مخلوق تو پیدا کی گئی جس کو چیزیں. پیدا کیا گیا، کریشن ہوتی ہے، اچھا جی۔ اور خلقت، خلقت کیا ہوتی ہے؟ خلقت جو اس کی پیداوار ہوتی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو خالق، مخلوق، خلق، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی ہم نے اسی ٹیبل میں کر لینے تھوڑا آگے جا کے، تو صرف چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیوں سے
آپ کا حرف مادہ وہی رہے گا، خا لام اور قوف، لیکن چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں گی نا، اس سے تھوڑا تھوڑا معنی بدلتا جائے گا، اور اس کی پوزیشن ٹیبل کے اندر اس کی جگہ ہمیں سمجھ آتی جائے گی۔ ابھی ہم صرف ماضی کر رہے ہیں کہ ایک جہاز ہے وہ اڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلیاں اس کے کہاں پہ آتی ہیں؟ یعنی کہ اس کی ہم دم کو ہی دیکھ سکتے ہیں نا، جہاز اڑ گیا صرف اس کی دم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کے اینڈ پر یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، اس کے شروع میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو خاص یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاز والی سٹوری ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جب ہم فعل مضارع پہ آئیں گے تو مزید اس کو کلیئرلی سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ اس کے ماضی کے اینڈ پر یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، جس کی وجہ سے ہمیں پورا ایک صیغہ مل جاتا ہے۔ خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ اور یہاں پر ایک یہ جو ہم ٹو کاؤنٹ کی مد بناتے ہیں نا، اس کو مد کہتے ہیں، مد اصلی کہتے ہیں، مد ذاتی کہتے ہیں، یہ ضرور بال ضرور بنانی ہے۔ اگر یہ خلق نہ کر دیں گے نا، خلق پلس نہ، یعنی کہ خلقنا، تو یہ ہم کہہ دیں گے، یعنی یہ اس طرح سے بن جائے گا، خلقنا ان سب عورتوں نے پیدا کیا۔ کہاں بات ہو رہی ہے؟ ہم سب نے پیدا کیا، اور کہاں بات بن جائے گی؟ ان سب عورتوں نے پیدا کیا۔ تو یہ جو مدود ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ تو خلقنا تھوڑا سا اس کو ضرور بال ضرور لمبا کرنا ہے۔ اچھا جی، ہم نے لا ما لم اور لن ہم نے سیکھے تھے نا، چار ایسے حروف، چار ایسے لفظ سیکھے تھے جن سے نیگیشن ہوتی ہے، نہیں والے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جی آج ہم ماں یوز کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ نا اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ لیں کہ ماضی میں بھی ماں ہے نا، ماضی میں ماں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جب ہم ماضی کی نیگیشن کریں گے، ماضی کی نفی کریں گے تو ماں سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آپ کو کہیں قرآن مجید میں لا سے ماضی کی نفی نظر آ جائے، اس کی پھر وجہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں اپنی اصلی حالت میں ہوتی ہیں اس کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی پڑے گی، جہاں قاعدے سے ہٹ کے بات ہوگی وہاں پھر وجہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو اس کو یاد رکھ لیں، ماضی کی نفی ماں سے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہم کہیں گے کہ حل خلا، کیا اس نے پیدا کیا؟ اب کوئی بھی شخص کچھ پیدا نہیں نہ کر سکتا، ہم کہیں گے ما خلقا اس نے پیدا نہیں کیا، حل خلقو اب آپ آنسر کیجئے، ما خلقوا حل خلقتا، ما خلقت حل خلقتم، ما خلقنا ما ما خلقنا۔ خلقنا جیسے ہم نے زیدن سیکھا، جیسے ہم نے خیرن سیکھا، ایسے ہی بالکل ہم شیئن سے شیئن، یعنی کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، تو ہم کہیں گے حل خلق شیئن، کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق شیئن اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ باقی خلقو سے خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، الفاظ باقی سارے وہی رہیں گے۔ یہ جو ڈائلوگ کا سٹائل ہے اس کو بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے، باقی وہ جو ہے خلقہ سے خلقہ، خلقو، خلقو، وہ اسی طرح سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک ٹیبل ہے ذاکرہ، اب دیکھیں پیٹرن وہی رہے گا، سیم وہی پیٹرن رہے گا، اسی طرح سے ہم سارا جو ایک ایک لفظ کو سیکھتے جائیں گے۔ زکارہ اس نے ذکر کیا، زکرو ان سب نے ذکر کیا، زکرتا آپ نے ذکر کیا، زکرتو میں نے ذکر کیا، زکر تم آپ سب نے ذکر کیا، زکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے عبادہ اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبد تم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ اب یہاں پر صرف ایک چیز سمجھ لیں کہ عین با اور اس کے بعد جب دال پہ جزم آ گئی اس کو ہضم کر لیں، یعنی کہ اس کو اس میں سے حذف کر جائیں، ہضم کر دیں، ہم کہتے ہیں جزم کو ہضم، ٹھیک ہے؟ جزم کو ہضم کر لیں، یہ تجوید کا ایک رول ہے کہ اب دال اور تا قریب المخارج ہیں، ٹھیک ہے؟ قریب المخارج ہیں، اسی لیے اکٹھے ادا کرنے مشکل ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہم دال کو بیچ میں سے نکال دیں گے، اور اسے ہم یہ پروننسیشن جو نا یہ والی آئے گی، لکھنے میں ہم نے ایسے نہیں لکھنا، لکھنے میں یہ ایسے ہی لکھا جائے گا، لیکن پڑھنے میں یہ ایسے بن جائے گا، ابتا، ابتو،
اور ابد تم، یہ والے تین، ٹھیک ہے؟ یہ تین جب بھی ہم دیکھیں گے دال اور تا اکٹھے آتے ہیں نا، اور ٹیبل بھی ہوں گے اس طرح کے، تو اس بات کو بس یاد رکھ لینا ہے کہ ہم دال اور تا کو ابد تم یہ ایسے پڑھ نہیں سکتے نا، مشکل ہے پڑھنا، تو ہم اس کو بیچ میں سے حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھیں گے ابد تا آپ نے عبادت کی، ابد تو میں نے عبادت کی، ابد تم آپ سب نے عبادت کی۔ اس کے بعد پھر جب ابدنا پر آنا ہے تو پھر دال کا اچھا سا کلکلا شو کرتے ہوئے ابدنا، ہم سب نے عبادت کی۔ اچھا جی، یہ جو ہے ابدا اور زکارہ، اس کے جو ہم ڈائلوگ وغیرہ ہے نا یہ بنواتے ہوتے ہیں اس میں آپ کے ٹیم ورک گروپ میں، وہ گروپ آپ لوگ ذرا تھوڑا سا ایکٹیو نہیں کرے، روزہ کی وجہ سے ہم بھی تھوڑے سے آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اس گروپ کو ایکٹیو کریں گے، بہت سارے کام کریں گے اس میں، پھر آپ ان کے ڈائلوگس خود سے بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کرنے والے کام ضرور ضرور کرنے ہیں کہ آپ اپنی پاکٹ بک کو کب کب دیکھ رہے ہیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں، 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں کہ آپ نے جتنا پڑھ لیا وہ سارا آپ کی پاکٹ بک میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز کا ماحول بنا ہوا، دعاؤں کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو انسان یہ جلدی جلدی سے یہ بھی ساتھ ایک نظر چلیں دیکھ لیتا۔ اب تو موبائل پہ بھی آپ کے پاس PDF میں موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ سیکھ لیا اس کو بھول جائیں، لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھنے کے لیے بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ یاد آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس صرف پاکٹ بک سے نہیں، ایک ایک لفظ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ الحمدللہ ایک اور پھول آپ کا ہوا، آج آپ کے پاس 10 پھولوں کا بہت پیارا سا ایک بکٹ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے سبق نمبر 10 کے اختتام پر 116 لفظ سیکھ لیے۔ اچھا، کسی کو یاد ہے ہم نے کتنے لفظ سیکھنے ہیں؟ ہم نے نماز میں آنے والے 232 الفاظ سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نماز کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے مصحف سے ڈائریکٹ سیکھنا شروع نہیں کیا۔ مصحف سے QC2 میں سورہ الفاتحہ پہلے کور کریں گے، پھر ہم سورۃ البقرہ سے شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم قرآن پاک کھول کر قرآن پاک سے ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ اچھا جی، 232 میں سے آج ہم نے 116 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 28,854 ٹائم آئے ہیں، 28,854 مرتبہ، اور دیکھیں یہ ہمارا 30,000 تک بار پہنچنے ہی والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم نے اگلے جو 10 لیسن رہ گئے ہیں وہاں تک ہم نے اپنا جو گول ہے وہ اچیو کر لینا ہے۔ قرآن مجید میں آنے والے 50% یا اس سے بھی زیادہ الفاظ ہمیں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیسے پتا چلے گا؟ ہم آپ کو رینڈم پیج دیں گے اور کہیں گے کہ اس کو ترجمہ نہیں کرنا، صرف آپ نشان لگاتے جائیں۔ پہلے آپ نشان لگائیں گے، آپ کو خود بخود اس کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ میں نے یہاں پڑھا تھا، اس لیسن میں پڑھا تھا، اس کا یہ ترجمہ، اس کا یہ ترجمہ۔ انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو اس طرح سے سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عربی زبان میں سے اتارا ہے ہم اسی طرح اس کو سمجھ بھی لیں۔ اس بات پر ذرا مل کر کہیے الحمدللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، آپ کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا، تو اسے نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما روزانہ کی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن کی کلاس میں ہماری مدد فرمائے، سیکھنے سکھانے میں ہماری مدد فرمائے۔ یہ تھوڑا ٹائم بتایا، ٹھیک ہے؟ 5 5 منٹ، اب تو خیر رمضان میں زیادہ ہم کھول ہی لیتے ہیں قرآن، عام روٹین میں بھی کوشش کر کے 5 منٹ سے اس کو بڑھانا ہے، زیادہ کی طرف لے کے جانا ہے۔ صورتوں کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی صورتوں سے شروع کریں گے تو یاد بھی ہو جائے گا، ضرور بھی ضرور پڑھا کریں۔ اور باقی یہ والی بات ابھی ہم نے پینڈنگ میں رکھی ہے، ابھی آپ لوگوں سے ہم بار بار کہتے ہیں لیکن ابھی آپ لوگ کر بھی نہیں رہے کہ گروپ کو ایکٹیو کریں۔ چلیں انشاءاللہ یہ بھی ہم کر لیں گے، ٹیچر بھی بنیے، سیکھیں گے، اس کے بعد سکھائیں گے، تو ہم حدیث کے دونوں پہلوؤں پر عمل کریں گے جو ہم نے حدیث شروع میں اس کورس کے اپنے کور پہ بھی دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سیکھے اس کو اور سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث کے دونوں پہلوؤں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اس دعا کو انشاءاللہ آپ تھوڑا سا مدارے پر آ جائیں، پھر آپ سے انشاءاللہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کروا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ہم پر حقوق ہیں، یہ قرآن کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر شازیہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا ہینڈ ریز وبرکاتہ۔
جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ورک بک نہیں کرنی ہم نے، یہ کب کریں گے جو آپ فل کرنی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہم نے صرف آپ کو یہ ایک تھوڑا سا ٹائم رمضان کی وجہ سے تھوڑا فری ہینڈ دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو رمضان کے بعد بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے تو کر لیں. ایک لیسن جیسے اب آپ نے 10A بھی پڑھا ہے تو آج ہی اگر آپ کر جی لیں گی ورک بک تو یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ابھی تازہ تازہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ کرنی ہے تو ساتھ ساتھ یہ کر ہم لیں. چیک کب کریں گے پھر؟ چیک کب اب کریں چیک گے؟ کریں یہ جب جی آپ گروپ میں بھیجنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. جب آپ جیسے اگر آپ نے ایک لیسن کر لیا ہے اس کو آپ گروپ میں بھیج دیا کہ یہ میں نے ایک پیج کر لیا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی دیکھ لے مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی میں نے اس میں غلطی تو نہیں کی, وہ آپ کی ساتھ ساتھ چیک ہو جائے گی. پھر جب آپ نے ہمیں بھیجنی ہے ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے اس کا ایک PDF بنانا ہے, PDF بنا کے ہم بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, تو یہ تو سب سے اچھی بات ہو جاتی ہے. میری بکس کل ہی آئی ہیں تو میں نے کہا پوچھوں آپ شروع سے کہ کر وہ لیں, کب. بالکل بالکل شروع کر لیں. بلکہ آپ جیسے اگر کسی ٹائم میں آپ کو ٹائم مل جائے, ٹائم تھوڑا تھوڑا ٹائم مل جاتا تو انسان کو اتنا اگر ہم نیت کریں گے تو مل جائے گا. تھوڑا پیچھے ویڈیوز تھوڑی سی 2X پہ کر کے تو جو خاص خاص چیزیں سلائڈ سے آپ کو جو بک میں نہیں ہے آپ کو بتائی جاتی, خاص طور پر جو ٹکڑے وغیرہ کیے جاتے ہیں وہ بھی تھوڑا 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 بکس کے اوپر لکھا کریں. ٹھیک ہے. بہت فائدہ ہو جاتا ہے. جتنی دفعہ بک کھولیں گی دوبارہ کسی اور کو پڑھائیں گے جب, تب بھی اس کا فائدہ ہوگا اور خود بھی بہت سی چیزیں لکھنے سے یاد رہ جاتی. ٹھیک ہے. اب ہم کلاس کو کر لیتے ہیں بند. جی تو اپنی دعاؤں میں سارے مسلمانوں کو یاد رکھے, ہر طرف جو حالات خراب ہوئے اللہ تعالیٰ سب پہ آسانیوں والا معاملہ کرے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.